Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 18, and the title of lecture number 18 is Marketing Channels Delivering Customer Value. So today we will discuss the third P of marketing mix, that is place. We will go into the detail what are the distribution channels and how important they are from marketing point of view. First we will discuss the topic outlines, and today we will cover the following topics. The first one is supply chains and the value delivery network. The second topic of today's discussion is the nature and importance of marketing channels. The third one is channel behavior and organization. The fourth one is channel design decision. Then we will discuss channel management decision. Then we will discuss public policy and distribution decisions. And finally we will discuss marketing logistics and supply chain management. So we will start our discussion from supply chain and the value delivery network, and first we will discuss the supply chain partners. One is upstream partners. Upstream partners include raw material suppliers, components, parts, information, finances, and expertise to create a product or service. This is upstream partners. The second one is downstream partners. Include the marketing channels or distribution channels that look toward the customer. Here I have one question. What is the difference between upstream partners and downstream partners? It's very easy. Upstream partners means all those products that are coming into the organization. It can be like raw material, supplier components, parts, information, finances, that any organization need to do some sort of a processing. They will do some sort of a processing and will prepare a product. When they are able to make a product, then they need another distribution channel, and that is downstream partners. And in downstream partners, they will use the marketing channels or distribution channels that look towards the customer. So in simple meaning, अपस्ट्रीम पार्टनर्स वो सारे पार्टनर्स होते हैं जहाँ से आपका रॉ मटेरियल आता है, वो सारी प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट हो सकता है, फाइनेंसिंग हो सकती है, एक्सेसरीज हो सकती हैं, जो आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए दरकार होती हैं. और जब आप वही प्रोडक्ट आप तैयार कर लेते हैं और अब आपने वो प्रोडक्ट जो सी अपने कस्टमर के पास लेकर जानी है, उसके लिए जो आप चैनल्स यूज करते हैं उन्हें हम डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स कहते हैं. फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्टली वी आर डीलिंग द डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स. देन अगेन द सप्लाई चेन व्यूज. Supply chain make and sell view includes the firm's raw material, productive inputs, and factory capacity. Now we are discussing what is a supply chain, and according to definition, supply chain is make and sell. Then there is another definition, that is demand chain. Sense and respond.
View suggests that planning starts with the needs of the target customers, and the firm responds to these needs by organizing a chain of resources and activities with the goal of creating customer value. So again, we have, from supply chain point of view, we have two views. One is supply chain and the second is demand chain. Initially we have only the supply chains, means make and sell. But now we are considering where we are giving more weightage to our customer, where we always said find out the wants and needs and wants of your customer. So if you are identifying the needs and wants and then making a product, so it will become the demand chain. That's why we use for supply chain make and sell, but for demand chain sense and respond. Means first you planning starts with the needs of the target customers. Identify, try to understand the needs of the target customer, and the firm responds to these needs by organizing a chain of resources. आप क्या करते हैं, पहले अपने कस्टमर की नीड्स को जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फाइंड करते हैं, और उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप यूटिलाइज करते हैं टू फुलफिल द नीड्स ऑफ योर कस्टमर. So these are the two views, supply chain and demand chain. Then we will discuss the value delivery network. Value delivery network is the firm's suppliers, distributors and ultimately customers who partners with each other to improve the performance of the entire system. So if all these are not working together in the same direction with the same objective, they will not be able to deliver, they will not be able to create value for the customer. So it's very important from the value delivery network point of view that firm, supplier, distributor and customers, they work with each other to improve the performance of the entire system. देखें, अगर मैन्युफैक्चरर ने अच्छी प्रोडक्ट बना दी है लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से वो उसी ही कंडीशन या उसी ही तरह वो कस्टमर के पास नहीं पहुंच रही, तो कस्टमर विल नॉट बी एबल टू गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट, या डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको टाइमली मार्केट में नहीं ला सकता, या वो हर जगह पर उसको पहुंचा नहीं सकता, या ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक वो उसकी जो है उसकी जो शेप है, साइज है या उसकी जो फीचर्स हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि सब कुछ जो है वो मिक्सअप हो गया और उसका कोई फायदा नहीं है. एंड ऑफ द डे यू विल नॉट बी एबल टू गिव वैल्यू टू योर कस्टमर्स. So if you want to give value to your customer, it's very important that you should have a value delivery network. How channel members add value? The next question is how. Intermediaries offer producers greater efficiency in making goods available to target markets. Through their contacts, experience, specialization and scale of operations, intermediaries usually offer the firm more than it can achieve on its own. देखिए, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये कैसे यानी कि हेल्प करते हैं, कैसे ये वैल्यू ऐड करते हैं. देखिए, मैन्युफैक्चरर जो है वो एक प्रोडक्ट को बना रहा है और वो हो सकता है कि वो जहाँ पर उसकी प्रोडक्ट जा रही है वो उससे माइल्स अवे हो सकता है कि इवन वो उस मुल्क के अंदर उसका सेटअप एग्जिस्ट ही ना करता हो. अब ये इंटरमीडिएट्स होते हैं जो अपने यानी कि एक्सपीरियंसेस को, अपनी स्पेशलाइजेशन को, अपने ऑपरेशंस को, अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपनी पब्लिक रिलेशनिंग को ये यूज़ करते हैं और उस मैन्युफैक्चर की प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं. इसलिए अगर आपके पास अच्छा इंटरमीडिएट है तो वो नेचुरली आपकी प्रोडक्ट में एक
ویلیو کریٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہاؤ چینل ممبرز ایڈ ویلیو. اس میں فرام این اکنامک ویو intermediaries transform the assortment of products into assortment wanted by consumers. دیکھیے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کمپنی کچھ پروڈکٹ بنا رہی ہے, اسی طرح ایک اور کمپنی ہے وہ کچھ اور پروڈکٹ بنا رہی ہے. اب ڈسٹریبیوٹر کیا کرتا ہے کہ جتنی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا جو اسارٹمنٹ ہوتی ہے, اسارٹمنٹ آف پروڈکٹس ہوتی ہیں, یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف پروڈکٹس ہوتی ہیں, ان کو وہ یعنی کہ اکٹھا کرتا ہے اور اس کو وہاں پر وہ بہت ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ کسٹمر کو پریزنٹ کرتا ہے, جہاں پر کسٹمر کو نہ صرف یہ پروڈکٹ اویلیبل ہو جاتی ہیں بلکہ کسٹمر کو ایک ورائٹی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس لیے فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو انٹرمیڈیٹریز جو ہے وہ جو ڈفرینٹ ٹائپس یا ورائٹی آف پروڈکٹس جو سی ہوتی ہے اس کو وہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جو ہے اس کو ڈسپلے کرتا ہے اور کسٹمر کو اٹریکٹ کرتا ہے, اس کو ایک چوائس دیتا ہے. ادروائز ہو سکتا ہے کہ ایک مینوفیکچرر جو کہ 2 یا 3 پروڈکٹس بنا رہا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ 2-3 پروڈکٹس بنا رہا ہے, اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ ایک کسٹمر کو اتنی وائڈ رینج آف ورائٹی جو ہے وہ آفر کر سکے. اچھا, اسی طرح channel members add value by bridging the major time, place and possession gaps that separate goods and services from those who would use them. دیکھیں اگر یہ انٹرمیڈیٹریز نہ ہو, جس میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ مینوفیکچرر کہاں پر لوکیٹڈ ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے جس مارکیٹ میں ہمیں پروڈکٹ چاہیے اس سے فار اوے ہو, یا وہی بات ہے کہ آؤٹ آف دا کنٹری ہو, آؤٹ آف دا کانٹینٹ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پروڈکٹ کیسے ملے گی. اس کی پروڈکٹ اسی صورت مل سکتی ہے کہ جو انٹرمیڈیٹریز جو سے ہیں دے میک شیور یہ وہاں سے ارینج کرتے ہیں, اپنی انوینٹری مینٹین کرتے ہیں, اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اسٹیبلش کرتے ہیں, ایک ریٹیلر کے پاس یہ پہنچتے ہیں اور میک شیور کرتے ہیں کہ اس کے پاس وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہو. اچھا, اسی طرح اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہاؤ چینل ممبرز ایڈ ویلیو. ٹھیک ہے, کہ انٹرمیڈیٹریز کا جو رول ہے کہ وائی وی نیڈ دا چینلز, وائی وی نیڈ دا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک. اب دیکھیں اگر آپ اس پکچر پہ تھوڑا سا غور کریں, یہاں پر 3 مینوفیکچررز ہیں. مینوفیکچرر, یہ فرسٹ مینوفیکچرر, دین وی ہیو اندر مینوفیکچرر, دین وی ہیو a third manufacturer. Similarly, we have 3 customers. For the sake of our discussion, we have 3 customers. And suppose if manufacturer number 1, it start serving all these 3 customers. So what will happen? He has to work with 3 customers. Similarly, manufacturer number 2, if he start serving these manufacturers, he has to do a lot of efforts. Similarly, manufacturer number 3, if he want to serve, he again has to do a lot of efforts to serve these customers. In simply, manufacturer 1 is serving 3 customers, manufacturer 2 is serving 3 customers, manufacturer 3 is serving 3 customers. So this will become number of contacts without a distributor will become 3 into 3 is equal to 9. اب آپ کے نمبر آف کانٹیکٹس کتنے بن رہے ہیں, ہر مینوفیکچرر اپنے 3 کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, دوسرا بھی 3 کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, 3 مینوفیکچرر ہیں, 3 کسٹمر ہیں. جب آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے نمبر آف کانٹیکٹس بن گئے 9. اب ہم ایک اور سینیریو دیکھتے ہیں کہ یہ سینیریو نمبر B جو ہے اس میں کیا نمبر آف کانٹیکٹس ود اے ڈسٹریبیوٹر. اب یہ مینوفیکچررز کیا کر رہے ہیں کہ مینوفیکچرر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر کے تھرو کام کر رہے ہیں. اب اس مینوفیکچرر نے کیا کرنا ہے کہ لیٹ سے کہ یہ جو مینوفیکچرر ہے اس نے اس ڈسٹریبیوٹر کو فیڈ کرنا ہے, نمبر 2 مینوفیکچرر نے بھی اسی ڈسٹریبیوٹر کو فیڈ کرنا ہے, اور نمبر 3 نے بھی. بیچ میں ایک ڈسٹریبیوٹر آ گیا, انٹرمیڈیٹری آ گئی. اب انٹرمیڈیٹری جو ہے وہ سرو کر رہی ہے کسٹمر نمبر 1 کو, 2 کو اور 3 کو. اگر آپ اس کے نمبر آف کانٹیکٹس دیکھیں
3 مینوفیکچررز ہیں, 3 کسٹمرز ہیں, جسٹ بیکاز آف دا ڈسٹریبیوٹر آپ کے نمبر آف کانٹریکٹ جو ہیں وہ 6 بنتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹریز اور جو آپ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے اس کے بعض اوقات اس کے ہونے سے آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ کی نیچر آف بزنس کس قسم کی ہے, and how and what type of the distribution network you want to establish. But having a distributor always help you because you can reduce your number of contacts. Then again, how channel members add value. دیکھیں چینل ممبر کیسے وہ آپ کو ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. اب یہاں پر یعنی ان بلاکس میں اگر آپ دیکھیں کہ نیچرلی وہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, جس مارکیٹ میں وہ کام کر رہا ہے ہی ہیز دی نو ہاؤ آف دیٹ مارکیٹ, ہی ہیز دا فیڈ بیک فرام دا کسٹمر, ہی از کلیکٹنگ سم سارٹ آف دا مارکیٹنگ ریسرچ اور انفارمیشن فرام دا مارکیٹ, سو ہی از شیئرنگ دیز انفارمیشن ود دا مینوفیکچرر. Second, promotion. If you want to do some promotion, or maybe he is doing his independent promotion, so that is another thing. Naturally he has a standing, he has a presence, so he is using his resources, so he is promoting your product. Contact, naturally he has his own contact that naturally benefit to you and your product. Then matching, he is making a match between the customer requirement and the manufacturer products. ہمیشہ دیکھیں کون ہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہی کہتا ہے نا کہ جی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس مطابق دس از دا بیسٹ پروڈکٹ, یہ جو آپ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز چاہیے, تو وہ ہمیں کنوینس کرتا ہے, وہ ہمارے لیے ایک سوٹیبل میچ ڈھونڈتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی یہ جو ضروریات ہیں یہ کن پروڈکٹ سے یا سروسز سے پوری ہو سکتی ہیں. نیگوشیشن, اگر کیا نام ہے پرائز یعنی کہ اگر کوئی ہے یا ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ چاہیے یا ہمیں کوئی اور اس میں کیا کوئی ایکسٹرا فیچر یا فیور چاہیے, تو یہ ساری نیگوشیشن جو ہے مینوفیکچرر کے بہاف پہ کون کرتا ہے, ڈسٹریبیوٹر کرتا ہے. فزیکل ڈسٹریبیوشن, یس, گوڈس کانٹ بی موو انٹل انلیس وی ہیو دا ڈسٹریبیوشن نیٹورک. چیزیں کیسے پہنچیں گی پروڈکشن سے کسٹمر تک. اسی طرح فائنانسنگ, sometimes he support the manufacturer by giving payment or depositing advances or by arranging some sort of a finance for them. Risk taking, yes, he is also sharing a risk. He is taking the product of the manufacturer, he is investing, so he is sharing the risk with you. تو یہ جو ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کے کیا نام ہے یعنی کہ اس طرح وہ ہیلپ کرتا ہے مینوفیکچرر کی جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے یا انٹرمیڈیٹری ہوتا ہے. اب نمبر آف چینل لیول, اب ہم ڈسکشن کریں گے کہ جو نمبر آف چینل لیولز ہیں وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو فرسٹ جو سا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یو ول فائنڈ دا فرسٹ ون, the producer is communicating directly with the consumer, channel 1. یہ جو ہم channel 1 کی بات کر رہے ہیں, اب اس میں کیا ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنزیومر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ چینل, کہ پروڈیوسر ڈائریکٹلی کمیونیکیٹنگ ود دا کنزیومر. اچھا جو سیکنڈ ون ہے, اب اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں پروڈیوسر جو ہے اس کے بیچ میں جو ہے ایک ریٹیلر آ گیا اور دین وی ہیو اے کنزیومر. دس از سیکنڈ ٹائپ آف چینل لیول, کہ ویئر پروڈیوسر از دیئر, دین وی ہیو اے ریٹیلر اینڈ دین وی ہیو اے کنزیومر. اینڈ ان دس چینل پروڈیوسر از ڈائریکٹلی ڈیلنگ ود دا ریٹیلر. اس کے بعد یہ جو ہے نمبر 3 جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں پروڈیوسر کے بعد جو ہے آپ کا ایک ہول سیلر آ گیا ہے, ہول سیلر کے بعد جو ہے ایک ریٹیلر آ گیا ہے اور ریٹیلر کے بعد آپ کا کنزیومر ہے. تو یہ کیا نام ہے آپ کے سامنے 3 ایگزامپل آ گئی ہیں اس کی چینل لیول کی,
और ये किससे रिलेटेड हैं? दीज आर द कस्टमर मार्केटिंग चैनल्स। एक में क्या है, जो फर्स्ट वन है चैनल वन, उसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली डील कर रहा है कंज्यूमर के साथ। सेकंड में क्या है कि प्रोड्यूसर जो है उसके बाद रिटेलर आ जाता है और रिटेलर के बाद कंज्यूमर आ जाता है। फिर जो थर्ड चैनल लेवल है उसमें क्या है कि आपका प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। सो अगेन यू हैव द चॉइस कि हाउ यू वांट टू move your product from manufacturing to the consumer, and it's again a very important decision. Similarly, if we make a comparison between customer marketing channels and business marketing channel, in business marketing channel again the producer is there and then we have business customer. Sometimes producer जो है वो directly communicate कर रहा होता है with your business customer. In second type, producer is dealing with the business distributor and then there is a business customer is there. Again, like the customer marketing channel, in the third channel there is a producer is there, then we have a manufacturer's representative or sales branch, and then we have business distributor, and finally we have the business customer. So as far as the channel levels are concerned, you have multiple options and it's all depend on your strategic decisions, it's all depend on your objective, it all depends on the nature of your product. So you can use these different channel levels for your product. Connected by types of flows. Physical flow of products. Again we are discussing the number of channel levels and now we are discussing from connected by types of flow. Physical flow of products, flow of ownership and payment flow, and then information flow. Again, if we go through the channel levels, we find there are four types of flows. One is physical flow of products, यहाँ पर physically चीजें जो सी move कर रही होती हैं. Flow of ownership, बाज़ औक़ात जो है आप जो है उसको to some extent like franchise, you give him licensing, ownership right. Payment flow, कि आपकी जो सी है पेमेंट कैसे मूव करेगी. इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट चैनल से वो कैसे मूव करेगी. और इसके अलावा एक और जो टाइप है दैट इज प्रमोशन फ्लो, कि हाउ यू विल प्रमोट योर प्रोडक्ट्स. Marketing channel consists of firms that have partners for their common good, with each member playing a specialized role. अब हम देख रहे हैं we want to study the channel behavior and where we are discussing the marketing channel, and we are saying consist of firms that have partner for their common good, with each member playing a specialized role. And then we have the channel conflict, refers to disagreement over goals, roles and rewards by channel members. देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं. आपके मार्केटिंग चैनल्स भी हो सकते हैं कि जिसमें फर्म जो है वो पार्टनर हो जाती हैं फॉर द कॉमन गुड, विद ईच मेंबर प्लेइंग अ स्पेशलाइज्ड रोल. और समटाइम्स आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं कि जहाँ पर आपके डिसएग्रीमेंट हो जाता है ऑन गोल्स, रोल्स एंड रिवॉर्ड्स बाय चैनल मेंबर्स, के वो कहते हैं कि जी वो जो है वो डिस्काउंट पे बेच रहा है, उसको आपने मार्जिन ज़्यादा दिया हुआ है, वो फलाने रूल्स की वायोलेशन कर रहा है, वो मार्केट को इस तरह यानी कि ख़राब कर रहा है, या कम कीमत पर बेच रहा है, या लोगों से रॉन्ग कमिटमेंट कर रहा है. सो देयर आर सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हाइल यू आर डीलिंग विद द चैनल मैटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. अच्छा, इसमें अब जो है कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स की हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. वन इज हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. Now we will go into the detail. What is the horizontal? Horizontal conflicts are at the same level. Vertical conflicts are maybe with the wholesaler or the manufacturer. Then we will discuss the conventional distribution systems.
Conventional distribution system consists of one or more independent producers, wholesalers and retailers. Each seeks to maximize its own profits, and there is little control over the other members and no formal means for assigning roles and resolving conflicts. اب کیا ہے جو ہمارے جو کنونشنل ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کے یعنی کہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو پروڈیوسرز ہیں یا ہول سیلرز ہیں یا ریٹیلر ہیں, اور ہر ایک کی خواہش کیا ہے, ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ اس کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ اس کا انکریز ہو, اس کا پروفٹ مارجن انکریز ہو, وہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کو کیپچر کرے, زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو وہ کیا نام ہے ایکسیس کر سکے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے انڈیپینڈنٹلی جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے, اور ان کے درمیان آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پر اگر کوئی کانفلکٹ ارائز ہو تو دے کین سیٹل. دس از آور کنونشنل ڈسٹریبیوشن سسٹم. دین وی ول ڈسکس دا ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم, جس کو ہم VMS بھی کہتے ہیں. Provide channel leadership and consist of producers, wholesalers and retailers acting as a unified system and consist of. اب جو ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کے سب لوگ جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. پروڈیوسرز بھی ہو سکتے ہیں, ہول سیلرز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ریٹیلرز بھی ہو سکتے ہیں, and they are acting as a unified system and they consist of corporate marketing system, one, second, contractual marketing system, third, administrative marketing system. So now we will discuss one by one what are these systems. The first one is like corporate vertical marketing system. Integrate successive stages of production and distribution under single ownership. اب یہ جو آپ کو ہوتا ہے نا کارپوریٹ ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی جو سے آپ کی جو ہے سٹیجز ہیں ڈیورنگ دی پروڈکشن ایز ویل ایز دا ڈسٹریبیوشن, ان کو آپ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں, اور اس میں جو سے یعنی کہ ون اونرشپ ہوتی ہے, اور ایک ہی بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کیا نا پروڈکشن کوئی اور کر رہا ہے, ڈسٹریبیوشن کسی اور کے پاس ہے, اور پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کے درمیان کوئی لنک نہ ہو. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے اور ڈسٹریبیوشن ہے, ریگارڈلیس کہ اس کے کتنے سٹیجز ہیں, کتنے لیول ہیں, بٹ دے ہیو این انٹیگریشن, اینڈ دس ول بی کارپوریٹ ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو ہمارے پاس ہے دیٹ از کانٹریکچوئل ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم. Consist of independent firms at different levels of production and distribution who join together through contracts to obtain more economies or sales impact than each could achieve alone. The most common form is the franchise organization. اب یہاں پر کیا ہے جو کانٹریکچوئل ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم ہے, اس میں آپ کی جو انڈیپینڈنٹ فرمز ہوتی ہیں یہ کسی بھی لیول پر یعنی کانٹریکٹس ہوتے ہیں, ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اور یہ دے آر باؤنڈ ٹو فالو دوز کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ. اور اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ سارے کام خود نہیں کر سکتے, اگر آپ کیا نام ہے اس طرح ان کو انوالو کرتے ہیں تو what actually you are able to obtain, you can achieve the more economies or sales impact than each could achieve. یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ اکیلے کام کر رہے ہیں اور آپ کو اکانومیز آف اسکیل بھی نہ ملے اور آپ کو سیلز بھی نہ ملے, تو یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے انڈر سرٹن ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ جو ہے آپ مل کر کام کریں. اگر آپ اس طرح کام کر رہے ہیں یعنی کہ پروڈکشن کی کسی سٹیج پر یا ڈسٹریبیوشن کی کسی سٹیج پر, تو اٹ ول بیکم کانٹریکچوئل ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم. اسی طرح ایک اور آپ کے آتا ہے فرینچائز آرگنائزیشنز لنک سیورل سٹیجز ان دی پروڈکشن ڈسٹریبیوشن پروسیس. یہ ہمارے یہاں پہ بڑی کامن ہے کہ جی وہ فرینچائز ہے, فرینچائز شاپ ہے, ٹیلی کام سیکٹر میں بھی ہے, آپ کے فوڈ میں بھی ہے. میکڈونلڈ کیا ہے وہ فرینچائز دیتا ہے, KFC کیا ہے وہ فرینچائز ہے,
تو یہ سارے جو سے فرینچائز آرگنائزیشن کیا ہے کہ لنک سیورل اسٹیجز ان پروڈکشن ڈسٹریبیوشن پروسیس. مینوفیکچرر اسپانسرڈ ریٹیلر فرینچائز سسٹم. اب اس کی ڈفرنٹ ٹائپس آ رہی ہیں. مینوفیکچرر اسپانسرڈ ریٹیلر فرینچائز سسٹم. سیکنڈ از مینوفیکچرر اسپانسرڈ ہول سیلر فرینچائز سسٹم. تھرڈ ون از سروس فرم اسپانسرڈ ریٹیلر فرینچائز سسٹم. اب دیکھیں اسی میں ایڈمنسٹریڈ ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم ہیز اے فیو ڈومیننٹ چینل ممبرس وداؤٹ کامن اونرشپ. لیڈرشپس کم فرام سائز اینڈ پاور. ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم میں ایک اور ہے آپ کا دیٹ از ایڈمنسٹریڈ ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم, جس میں کہ آپ کے فیو ڈومیننٹ چینل ممبر جو ہے وداؤٹ کامن اونرشپ بٹ لیڈرشپ کم فرام سائز اینڈ پاور. ٹھیک ہے کہ وہ جو سے ہیں کہ وہ آپ کے جو ہے فیو ڈومیننٹ چینل ممبر جو سے ہیں ان کی آپس میں کوئی کامن اونرشپ نہیں ہوتی بٹ دے آر مینیجنگ دی ڈسٹریبیوشن نیٹورک. اچھا اس کے بعد ہاریزونٹل مارکیٹنگ سسٹم. ہاریزونٹل مارکیٹنگ systems are when two or more companies at one level join together to follow a new marketing opportunity. Companies combine financial, production or marketing resources to accomplish more than any one company could alone. اب اس میں کیا ہے کہ horizontal marketing system میں two companies they are at the same level. They join hand and they start serving their customers. اس کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ اس کی ایگزامپل یہی ہے کہ لیٹ سے کہ وال مارٹ ہے یا یہاں پر ہمارے یہاں پہ کوئی بڑا کوئی سپر سٹور ہے اور وہ میکڈونلڈ کے ساتھ یا KFC کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہاریزونٹل مارکیٹنگ سسٹم کے مطابق, اور وہ وہاں پر ان کے سٹور میں اپنی کوئی ایک چھوٹی سی پریزنس, کوئی ایکسپریس سٹور, کوئی کوئک سٹور یا کوئی وہاں سے یعنی میک ارینجمنٹ کہ ویئر پیپل آر ایبل ٹو گیٹ the same products of McDonald's or KFC from that store. اب یہ ہے کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ wherever you open your store, McDonald's or KFC will be with your partner, and KFC or McDonald's will show their presence by having an outlet in your store. اگر آپ اس قسم کی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور یہ نارملی کہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر دو سیم لیول کی کمپنیز ہوں, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں ہاریزونٹل مارکیٹنگ سسٹم. اچھا اس کے علاوہ ملٹی چینل ڈسٹریبیوشن سسٹم, ہائیبرڈ مارکیٹنگ چینل. Multi-channel distribution systems, hybrid marketing channels are when a single firm sets up two or more marketing channels to reach one or more customer segments. دیکھیں ابھی ہم نے یعنی کہ پچھلی سلائیڈز میں ہم نے بات کی تھی ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن چینلز کی. میں نے آپ سے تین یعنی کہ کنزیومر مارکیٹ کے تین جو ہیں وہ بزنس مارکیٹ کے ڈسٹریبیوشن چینل ڈسکس کیے. ایک میں کیا تھا کہ جہاں پر مینوفیکچرر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنزیومر کو یعنی کہ سرو کر رہے ہیں. دوسرے چینل میں کیا تھا کہ جو مینوفیکچرر جو ہے وہ ریٹیلر کے تھرو کنزیومر کو سرو کر رہے ہیں. اور تیسرے چینل میں کیا تھا کہ آپ کا مینوفیکچرر ہے, پھر ہول سیلر ہے, پھر ریٹیلر ہے, اور پھر آپ کا کنزیومر آ رہا ہے. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک ہی چینل کو یوز کریں. اب یہاں پہ جو اس نے بات کی ہے ملٹی چینل ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ہائیبرڈ مارکیٹنگ چینل. ہائیبرڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹو اور مور تھنگس یو کمبائن اٹ ول بیکم اے ہائیبرڈ, اٹس اے کمبینیشن آف ٹو. تو یہاں پہ بھی جو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک, دو اور تین یا اس سے زیادہ بھی ڈسٹریبیوشن چینل جو ہیں اس کو یوز کریں فار یور آرگنائزیشن کیپنگ ان مائنڈ یور اون پروڈکٹس. اگر آپ اس قسم کے 2, 3 یا 4 ڈسٹریبیوشن چینلز کو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اٹ ول بیکم ملٹی چینل ڈسٹریبیوشن سسٹم, مینس ہائیبرڈ مارکیٹنگ چینل.
یہاں پر جو ہے اس نے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے اس ڈائیگرام میں. اگر آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا کیا نام ہے پروڈیوسر ہے, اور پروڈیوسر جو ہے اس کے نیچے جو ہے پھر آپ کے کیا نام ہے ایک جو ہے کنزیومر سیگمنٹ ہے, جہاں پر تھرو کیٹلاگ اور ٹیلی فون انٹرنیٹ یو آر ڈائریکٹلی سرونگ یور کنزیومر. پھر جو دوسرا آپ کا جو سیٹ اپ ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے اپنے یعنی کہ ریٹیلرز کو انوالو کیا, آپ کا ریٹیلرز جو ہے وہ بھی آ گئے. پھر جو آپ کا تیسرا جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے اس میں کیا ہے پروڈیوسر ہے, ڈسٹریبیوٹر ہے, ڈیلرز ہیں, اور اس کے بعد آپ کا بزنس سیگمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چینل بھی ہے جس میں کہ آپ اپنی سیلز فورس کو یوز کر رہے ہیں, کہ آپ کے سیلز ایگزیکٹو یا پرسنل سیلنگ کو یوز کر رہے ہیں کہ دے آر ڈائریکٹلی ڈیلنگ ود یور کنزیومر. اب اگر کوئی آرگنائزیشن ان میں سے 2, 3 یا 4 کے 4 یہ ڈسٹریبیوشن چینلز کو یوز کر رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ دا کمپنی از یوزنگ ملٹی چینل ڈسٹریبیوشن سسٹم. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے چینجنگ چینل آرگنائزیشن. ایک اور ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں دیٹ از ڈس انٹرمیڈیشن. Disintermediation occurs when product or service producers cut out intermediaries and go directly to final buyers, or when radically new types of channel intermediaries displace traditional ones. اب دیکھیں یہاں پر یعنی کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈسٹریبیوشن چینلز ہوتے کیا ہیں, ان کی یعنی کہ امپورٹنس کیا ہے. Even we discuss a couple of advantages of having intermediaries. بٹ ابھی جو آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان ٹرم آف ورلڈ وائڈ ویب, انٹرنیٹ, دی اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ, پیپل آر کمنگ اور لاگنگ آن مور اینڈ مور آن دا نیٹ, دے آر اسپینڈنگ مور ٹائمس, دے آر بائنگ مور آن دا انٹرنیٹ, دے آر سلیکٹنگ, چوزنگ, اسپینڈنگ مور آن دا انٹرنیٹ. تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے جو ٹریڈیشنل جو کنونشنل جو ڈسٹریبیوشن چینل ہیں ان پر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سے آپ ڈس انٹرمیڈیشن کے آپشن پر جاتے ہیں, اور ڈس انٹرمیڈیشن کا جو آپشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے جو انٹرمیڈیٹریز ہوتے ہیں ان کو آپ یا تو کم کر دیتے ہیں یا ان کو ختم کر دیتے ہیں, اینڈ یو اسٹارٹ سیلنگ ڈائریکٹلی ٹو یور کنزیومر. اگر آپ کوئی ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے انٹرمیڈیٹریز کو ریڈیوس کر رہے ہیں یا آپ ان کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, اینڈ ناؤ یو آر کمیونیکیٹنگ ڈائریکٹلی ود یور کنزیومر, یو آر سیلنگ اینڈ پرووائڈنگ یور گوڈس ڈائریکٹلی ٹو یور کنزیومر وداؤٹ اینی انٹرمیڈیٹریز, اٹ ول بیکم ڈس انٹرمیڈیشن. اچھا, اس کے بعد آپ کا ایک اور ہے دیٹ از چینل ڈیزائن ڈیسیجنس. اگین اگر ہم نے اپنے چینل کو ڈیزائن کرنا ہے, بینگ اے مینیجر, اگر آپ کو یہ ٹاسک دی جاتی ہے کہ اوکے اسٹیبلش اینڈ ڈیزائن ڈسٹریبیوشن چینل, تو ہاؤ یو ول ڈو دیٹ. دی فرسٹ ٹاسک از ٹو اینالائزنگ کنزیومر نیڈس, اینڈ دا سیکنڈ ون از سیٹنگ چینل آبجیکٹیوز. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, آپ کنزیومر کی نیڈس کو اینالائز کریں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے آبجیکٹیو جو سے ہیں کہ واٹ یو وانٹ ٹو اچیو وہ آپ سیٹ کریں گے. تھرڈ یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائنگ میجر چینل آلٹرنیٹیوز, آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آپشنس کیا ہیں, کہ واٹ سارٹ آف دا آپشنس یو ہیو ایز فار ایز دا چینل سلیکشن از کنسرن. اینڈ دین یو ول ایویلویٹ. لائک ہم کوئی بھی پلاننگ کا کام کرتے ہیں تو اس میں ہم ہمیشہ اینڈ پر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو چیز پلان کی تھی, جس پہ ہم نے امپلیمنٹ کیا, تو وہ اس کے ریزلٹس کیا آئے. اگر تو آپ کے ریزلٹس جو سے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہیں, دیٹ مینس کہ یو ہیو اے گڈ پلان, اینڈ موسٹ پروبلی یو ول کیپ دا سیم پلان فار نیکسٹ ایئر اور فار another term. But suppose if you are unable to achieve your desired targets, then what? Then naturally you will check why
why we are unable to achieve our objectives. ہم نے ایک چیز پلان کی, ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کیا, اب کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے جو ڈیزائر ریزلٹس تھے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. پھر اس میں آپ کو جو بھی اپنی یعنی کہ جو ویکنیسز ہیں, جہاں جہاں پر آپ نے یعنی کہ مسٹیکس کی ہیں, آپ ان سارے یعنی کہ پرابلمس کو, مسٹیکس کو, بلنڈرز کو آپ ریکٹیفائی کرتے ہیں, ایک نیو پلان بناتے ہیں اور پھر اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں جو ہے ان ساروں کی یعنی کہ ڈیٹیل ہے, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. Analyzing consumer needs. The first task is analyzing consumer needs, and that is finding out what target consumers want from the channel. Then what segments to serve, کہ آپ نے کون سے سیگمنٹ کو سرو کرنا ہے. Then best channels to use, کہ اس سیگمنٹ کو سرو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو آپشنس ہیں اس میں سے سب سے بہترین چینل کون سا ہے. پھر اسی طرح minimizing the cost of meeting customer service requirement. دیکھیں اب یہ بھی ایک یہاں پر امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر اپنے کنزیومر کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, آپ نے اس کے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس سیگمنٹ کو میں نے سرو کرنا ہے, آپ نے کیا نام ہے بیسٹ چینل کو بھی چوز کر لیا ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کاسٹ کو جو ہے وہ انڈر دیٹ بریکٹ رکھنا ہے کہ جہاں پر کسٹمر آپ کی وہ پروڈکٹ خرید سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ کیا نام ہے کسٹمر کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے, بہترین چینل کی سلیکشن کرتے کرتے آپ نے اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھا کہ آپ کی جو کاسٹ جو سی ہے وہ کہاں پر چلی گئی. اور جب آپ ایک سرٹن یعنی کاسٹ سے زیادہ پہ جب آپ چارج کریں گے اپنے کسٹمر کو, تو مے بی ہی ریفیوز ٹو بائی, تو پھر آپ کے یہ سارے جو ایفرٹس جو سے ہیں وہ سارے یوز لیس ہو جائیں گے اگر کسٹمر آپ کی وہ پروڈکٹ خریدنے سے انکار کر دیتے ہیں. سیٹنگ چینل آبجیکٹیوز میں کیا ہے, ٹارگیٹڈ لیولز آف کسٹمر سروسز, کہ آپ ٹارگٹ کریں کہ آپ نے کس لیول پر کسٹمر سروسز پرووائڈ کرنی ہے. Balance consumer needs not only against the feasibility and cost of meeting these needs but also against customer price preferences. وہی بات کہ آپ نے صرف یہی نہیں کہ جی میں اس کی ضروریات پوری کر رہا ہوں, اس کی نیڈس کو فلفل کر رہا ہوں, بلکہ you have to take care of that کہ what will be the cost the consumer will pay, and if the cost is beyond the expectation of the consumer, then you have to think twice before making any further decision. Identifying major alternatives, types of intermediaries. اب جب آپ alternatives کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ نے یہ دیکھیں آپ کے پاس کون کون سی ٹائپس ہیں انٹرمیڈیٹریز کی. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نمبر آف مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز کہ کتنے آپ کو چاہیے. آپ کو ایک انٹرمیڈیٹریز کافی ہے کہ آپ ایک ہول سیلر لے لیں, آپ کو کیا نام ہے ہول سیلر بھی چاہیے, آپ کو ڈسٹریبیوٹر بھی چاہیے, آپ کو ریٹیلر بھی چاہیے. تو یہ آپ نے ایک ڈیسیجن لینا ہے. رسپانسبلٹیز آف چینل ممبرس, اب جن لوگوں کو آپ چینل میں انوالو کر رہے ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اس پہ بھی آپ ہی کو کام کرنا ہے, اس کے بھی ڈیسیجنز آپ ہی کو لینے ہیں. تو آپ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ وہ کس قسم کی رسپانسبلٹیز جو سی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ میجر آلٹرنیٹیوز, اب ہم بات کریں گے کہ آپ کے پاس جو سے آلٹرنیٹیو ہیں ان کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. ایک آپ کا ہوتا ہے انٹینسو ڈسٹریبیوشن. انٹینسو ڈسٹریبیوشن لائک اگر آپ کی کوئی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں FMCG, دین مے بی یو نیڈ انٹینسو ڈسٹریبیوشن. جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ کینڈی اینڈ ٹوتھ پیسٹ, اب وہاں پر آپ کو انٹینسو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک چاہیے بیکاز یو وانٹ ٹو انکریز یور والیوم. آپ کو والیوم چاہیے. آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائز اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ والیوم میں بکے گی دین اٹ ول بی اے پروفیٹیبل فار یو. فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اٹ شوڈ بی اویلیبل ان ایچ اینڈ ایوری کارنر.
So that's why you need an intensive distribution network. The second one is exclusive distribution. We use exclusive distribution network where we have luxury products like automobiles and prestige clothing. Very expensive अगर आपके कोई garments and dresses हैं, clothing की range है, या आपकी क्या नाम है ऑटो इंडस्ट्री है, वहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. फिर एक और होता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप सिलेक्ट करते हैं और ये आपको किन उसमें चाहिए होती है कि जहाँ पर आप टेलीविजन एंड होम अप्लायंसेस से डील कर रहे हो. अगर आपकी प्रोडक्ट इस कैटेगरी की है तो आप सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएंगे. Evaluating the major alternative में फिर क्या, each alternative should be evaluated against. अब आपने जो भी आपने ऑल्टरनेटिव चूज करना है तो उसको आप क्या नाम एवेल्युएट करेंगे इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर, वन. सेकंड जो है आप उसको करेंगे कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड थर्ड एडॉप्टिव क्राइटेरिया. सो आपने जब कोई फायर डिसीजन लेना है तो आपने अपने उस डिसीजन को तीन बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे. वन इज इकोनॉमिक क्राइटेरिया, second from control point of view, third is adoptive criteria. Designing international distribution channel. अच्छा, यहाँ पर एक और भी है कि अभी जितनी भी हमने बातचीत की वो हम कर रहे थे कि अगर आप किसी भी नेशनल या लोकल लेवल पर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एस्टेब्लिश करना हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. जैसे हम कह रहे हैं वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, कंट्रीज आर रिमूविंग द बैरियर्स एंड नाउ द गुड्स आर मूविंग फ्रीली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ठीक है, बॉर्डर्स की वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रही जो किसी ज़माने में होती थी, टैरिफ्स और टैक्सेस की वो रेशो नहीं रही जो कि किसी ज़माने में थी. ट्रांसपोर्टेशन जो सी है वो इतनी यानी कि क्विक और इजी हो गई है कि नाउ इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क to move your goods from one part of the world to the another part of the world. अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर जाहिर बात है कि आपका बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट्स जो से जब मूव कर रही होंगी तो उस हिसाब से आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो से वो लार्ज हो जाएंगे, अक्रॉस द बॉर्डर पहुंच जाएंगे. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिस्कस ही कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी आल्सो डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. इसीलिए अब यह है कि अब हम एक यानी कि वी जस्ट मेक अ डिफरेंस कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं तो फिर हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा या क्या डिफरेंसेस हैं. एक चैनल सिस्टम्स कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हर मुल्क में जो चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सेम नहीं है. इफ इन पाकिस्तान we have one type of the distribution system for a particular product, not necessarily in every country for that particular product they have the same distribution network. तो एक तो आपने ये आपको बात मालूम होनी चाहिए कि हर कंट्री का जो चैनल सिस्टम है वो सेम नहीं है, इसलिए आपको पहले उस कंट्री के चैनल सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. इससे उसके बाद जाके आप अपना कोई भी चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप करेंगे. मस्ट बी एबल टू अडॉप्ट चैनल स्ट्रेटजीज टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स विद इन ईच कंट्री. अब ये भी एक बहुत यानी है कि वो आपका जो भी आप यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिज़ाइन करते हैं उसमें एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोकल कंडीशंस के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो सके. अब यहाँ पर उसने चैनल मैनेजमेंट डिसीजंस की बात की है कि अगर सपोज बीइंग अ मैनेजर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसको मैनेज करना पड़े तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है और आपकी जो इम्पोर्टेंट टास्क जो सी हैं वो क्या हो सकती हैं. देखिए, नंबर वन ये है कि सिलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, कि सबसे पहले तो ये है कि आप अपने जो चैनल मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करें कि किन लोगों के साथ, किन कंपनीज के साथ
آپ یعنی کہ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, کہ ان لوگوں کو آپ اپنا انٹرمیڈیٹریز اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ مینیجنگ چینل ممبرس, کہ آپ نے ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. مینیجنگ مینس کہ ان کی جو بھی کنسرن ہے, ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, وہ ساری چیزیں جو سی آپ کرتے ہیں تاکہ یو آر ایبل ٹو مینیج کہ جی آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے, ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, آپ کیا کریں گے, ہم آپ کو کہاں پر سپورٹ کریں گے, ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کیا نہیں ایکسپیکٹ کرتے. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ کل کو جب آپ کو مینیج کرنے جائیں تو یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم. پھر اگین دا تھرڈ ون از موٹیویٹنگ چینل ممبرس. نیچرلی your motivation is very important for the channel members to work smartly. اگر آپ انہیں موٹیویٹ نہیں کریں گے تو مے بی they will not be able to produce desired result. Again, when you are managing a channel, you have to motivate your channel members. Evaluating channel members, آپ کو again and again you have to develop a mechanism where you can evaluate their performance. You are able to know how they are working. تو یہ جو ساری چیزیں جو سی ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی چینل اگر وہ ہے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکرز کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے فرام مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو ان ڈیسیجنس پر, ان پوائنٹس پر آپ نے ایمفیسائز کرنا ہے. اور اگر آپ یہ سارا کچھ ہے, if you can manage, you can take care of all these, then you are able to establish or manage a good distribution network. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ پبلک پالیسی اینڈ ڈسٹریبیوشن ڈیسیجن. ایک آپ کے ہوتے ہیں ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن. Exclusive distribution is when the seller allows only certain outlets to carry its product. اب دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے آپ نے ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن دی ہوتی ہے کہ لیٹس سے کہ جی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ there is only one outlet in Karachi who will sell our product. Similarly in Lahore is one, Islamabad is one. اور اس کے علاوہ کوئی اور آپ کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا, یا ان سٹیز میں آپ کی وہی یعنی کہ ایک ہی ڈسٹریبیوٹر ہے. اس قسم کا جب آپ ڈسٹریبیوشن کو کریں گے کہ جہاں پر آپ کی جو پروڈکٹ جو سی ہے وہ ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہے اور آپ سرٹن آؤٹلیٹس یا آپ سرٹن یعنی کہ ڈسٹریبیوٹر کو مارک کر دیتے ہیں کہ دے آر the only people who can deal with our product, it will become exclusive distribution. اچھا, اس کے بعد ایک آپ کا آیا تھا ایکسکلوسیو ڈیلنگ. پہلے ہم نے بات کی ڈسٹریبیوشن کی, اب ہم بات کر رہے ہیں ڈیلنگ کی. is when the seller requires that the sellers not handle competitors' product. بعض اوقات آپ یہ بھی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں کہ you will not sell the products of any of our competitors. کہ اگر آپ ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف ہماری ہی پروڈکٹ کو جو ہے وہ یعنی کہ پروموٹ کرنا ہے, ہماری ہی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے, اور آپ ہمارے کسی بھی کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹ کو اپنی پریمیسز میں الاؤ نہیں کریں گے. اینڈ اف یو آر ڈوئنگ ان دس وے اٹ از ایکسکلوسیو ڈیلنگ. Then sometimes we have exclusive territorial agreements or where producers or sellers limit territory. کہ جی یہ جو ایریا ہے اس میں صرف میں کام کروں گا. جو ہے آپ کا سیلر جو ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ اس ریجن میں پھر کسی اور کو ڈسٹریبیوشن نہیں دیں گے, کسی اور کو الاؤ نہیں کریں گے اس علاقے میں یا اس ریجن میں, اس ٹیریٹری میں. I am responsible for the promotion, sale and marketing of your product. اگر آپ اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوسیو ٹیریٹوریل ایگریمنٹس. اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹائنگ ایگریمنٹس. ٹائنگ ایگریمنٹس are agreements where the dealer must take most or all of the line.
بعض اوقات ہم باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ جی وٹ ایور بھی وی پروڈیوس یو ہیو ٹو ٹیک آل دی لائنس. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں مجھے یہ اور یہ پروڈکٹس چاہیے. نو, whatever the product lines we have, you have to take the whole product line and you have to maintain and you have to display or you have to sell to our consumer. تو اگر آپ اس قسم کی کوئی ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں, this will become time agreement. Marketing logistic and supply chain management, nature and importance of marketing logistic. اب ایک اور چیز ہے کہ جی اس کی کیا امپورٹنس ہے جو آپ کی مارکیٹنگ لاجسٹک ہے. مارکیٹنگ لاجسٹک فزیکل ڈسٹریبیوشن involves planning, implementing and controlling the physical flow of goods, services and related information from points of origin to points of consumption to meet consumer requirements at a profit. اب یہ جو آپ کی فزیکل موومنٹ ہوتی ہے, جیسے اس پکچر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جو بڑا جو سا ٹرالر جو ہے اس کے اوپر نیولی مینوفیکچر گاڑیاں جو سی ہیں وہ جا رہی ہیں, اور یہ کہاں جا رہی ہیں؟ نیچرلی کسی ڈسٹریبیوٹر یا کار ڈیلر کے پاس جا رہی ہیں ان این ادر لوکیشن. تو یہ جو سا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ لاجسٹکس, کہ آپ کی جو پروڈکٹ فزیکلی کیسے موو کریں گی فرام دا مینوفیکچرنگ یونٹ ٹو دا فار یور کنزیومر. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز جو ہے اس میں جو چیزیں انوالو ہوئی آپ کی پلاننگ, امپلیمنٹنگ اینڈ کنٹرولنگ تو ہے فزیکل گوڈز, سروسز اینڈ ریلیٹڈ انفارمیشن فرام پوائنٹس آف اوریجن ٹو پوائنٹس آف کنزمپشن, اینڈ دس از مارکیٹنگ لاجسٹک. اگر آپ مارکیٹنگ لاجسٹک کا یعنی فلو دیکھنا چاہیں, نیچر اینڈ امپورٹنس آف مارکیٹنگ لاجسٹک, دیکھیں یہاں پہ آپ کے سپلائرز ہیں, پھر آپ کا ان باؤنڈ لاجسٹک ہے, اس کے بعد آپ کی کمپنی آ گئی, پھر آپ کا آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک ہے, پھر آپ کے ریسیلرز آ گئے, پھر اسی طرح آپ کا کسٹمرز ہیں, اور یہاں سے اگر آپ کی کوئی ویسٹ ہے, کوئی بائی پروڈکٹ ہے, یا کوئی آپ کی سروسز ہے, کوئی فالٹی پروڈکٹ ہے, یا کوئی ریپیئرنگ ہے, یا کوئی ڈیمیج ہے, تو وہ بھی اسی ہی طرح موو کر کے آئے گی. ریورس لاجسٹک جو نیچے نہیں لکھا ہوا وہ بھی اسی طرح کسٹمر سے ریسیلر, ریسیلر سے کمپنی, کمپنی سے پھر سپلائر, اس کا بھی آلموسٹ وہی فلو بنتا ہے لیکن ایک ریورس آرڈر میں. تو یہ ایک بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کی جو مارکیٹنگ لاجسٹک ہے وہ کیسے موو کرتی ہے. پھر ایک اور جو ہے انفارمیشن جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, دیٹ از سپلائی چین مینجمنٹ. Supply chain management is the process of managing upstream and downstream value-added flows of material, final goods and related information among suppliers, the company, resellers and final consumers. What we are actually doing, we are discussing the definition of supply chain management. And when we started today's lecture, we discussed two definitions. One is upstream and the second is downstream. The supply chain management is the combination of upstream as well as the downstream that added value to your flow of material. اور upstream میں ہم نے کیا کہا, جہاں سے آپ کا را مٹیریل آ رہا ہے وہ ساری چیزیں جو کہ آپ پروسیس سے پہلے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, پھر آپ پروسیس کرتے ہیں, پروسیس کے بعد جب آپ اپنی پروڈکٹ کو موو کرواتے ہیں تو وہ آپ کے ڈاؤن اسٹریم ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ موسٹلی جو مارکیٹنگ جو سی ہے دیٹ انوالو ود دی ڈاؤن اسٹریم, رائٹ, اینڈ دس از سپلائی چین مینجمنٹ. میجر لاجسٹک فنکشنز کیا ہیں؟ میجر لاجسٹک فنکشنز میں جو ہے سب سے پہلے آپ کا آتا ہے ویئر ہاؤسنگ, کہ آپ نے چیزوں کو اسٹور کرنا ہوتا ہے. پھر انوینٹری مینجمنٹ, کہ آپ کے پاس کتنی پروڈکٹس ہیں, کہاں پر ہیں, ان کے سائزز کیا ہیں, شیپ کیا ہے, آپ جو سارا ان کو کیسے ارینج کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ہے, آپ نے ان کو موو کروانا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو یہ بھی آپ کے لاجسٹک فنکشنز میں آتے ہیں. پھر لاجسٹک انفارمیشن مینجمنٹ, کہ آپ کی لاجسٹک سے جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کا ریکارڈ رکھنا, اس کو مینٹین کرنا, اس کو اپ گریڈ کرنا, یہ سارے جو ہیں آپ کے میجر لاجسٹک فنکشنز ہیں. اچھا, ویئر ہاؤسنگ ڈیسیجنز میں آپ کے کیا آتا ہے؟ جیسے ہم نے پچھلے سلائیڈ میں ڈسکس کیا کہ آپ کے میجر لاجسٹک ڈیسیجن میں ایک ویئر ہاؤسنگ ہے. اب ویئر ہاؤسنگ ڈیسیجنز میں آپ کیا ہے کہ ہاؤ مینی, واٹ ٹائپس, ویئر ٹو لوکیٹ. سو دیز آر دا
ویئر ہاؤسنگ ڈیسیجنس کہ آپ کے ہاؤ مینی what types where to locate ویئر ہاؤسز. ڈسٹریبیوشن سینٹرز اینڈ انوینٹری مینجمنٹ میں آپ کے آتا ہے جسٹ ان ٹائم سسٹمس. سیکنڈ از RFID knowing exact product location. جسٹ ان ٹائم سسٹم کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک جیپنیز فلاسفی ہے اینڈ دے یوز ان آٹو انڈسٹری, مور اسپیسیفکلی ان ٹویوٹا موٹرز, جس میں کہ انہوں نے ایک یعنی کہ فلاسفی انہوں نے ڈیولپ کی کہ ویئر کہ انسٹیڈ آف ہیونگ اسٹوریج انوینٹری ویئر ہاؤسز, وائی ناٹ وی برنگ آل دی کمپوننٹس آف اے کار ان ریئل ٹائم. آپ کی آٹو انڈسٹری میں ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گاڑی کا ایک کام ہو رہا ہے, اس کے بعد دوسرا کام ہو رہا ہے, پھر اس کے انٹیریئر فکس ہو رہا ہے, اس کا انجن رکھا جا رہا ہے, اس کی کیا نام ہے ٹائر لگ رہے ہیں, اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, دین اٹ موو فار دا مارکیٹ. تو وہاں پر کیا ہے کہ ہر آپ کے جو سیکشن میں ہے وہاں پر اتنی ہی پروڈکٹس آئیں گی جتنی کہ اس دن آپ نے یوز کرنی ہے. تو دس از اے جاپنیز کانسیپٹ کہ جہاں پر دے آر ایبل ٹو ریڈیوس دی کاسٹ آف پروڈکشن, and just because of that they are able to compete with those companies who are doing good business especially in the American market. اسی وجہ سے جیپنیز جو سے they are able to produce their cars at a lower cost and they are able to compete with the international brands. RFID جو ہوتا ہے, اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ ہر پروڈکٹ کے ساتھ ایک چپ لگا دیتے ہیں اور وہ چپ سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن کہاں پر ہے, اور انوینٹری مینجمنٹ میں آپ کی آسانی ہو جاتی ہے, آپ کو چیزوں کو مینیج کرنے ڈھونڈنے اس میں سارے میں آپ کو یعنی کہ ہیلپ مل جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ ہے دیٹ از اسمارٹ شیلفز پلیسنگ آرڈرز آٹومیٹیکلی. اب اسمارٹ شیلفز کیا ہیں کہ یہ آپ کی ڈیجیٹل اور الیکٹرانکس شیلفز ہوں گی جس میں کوئی پروڈکٹ جب پڑی ہوئی ہے اور ایک سرٹن لیول پہ جا کے وہ آٹومیٹیکلی آرڈر جنریٹ کرے گی کہ ناؤ دس پروڈکٹ از فنیشنگ اور گوئنگ آؤٹ آف اسٹاک, سو پلیز برنگ اینڈ میک شیور کہ دس پروڈکٹ ول بی اویلیبل. سو ہر چیز جو ہے وہ آٹومیٹیکلی, یہ نہیں کہ کوئی بندہ اس کو دیکھے کہ جی اب شیلف پہ وہ چیز نہیں پڑی پھر اس کو آرڈر پلیس کرے اور اس کے بعد وہ ویٹ کرے اور پھر چیز آئے اور پھر وہ آپ کی جو اسمارٹ شیلفز ہیں وہ آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کریں گی. اب وہ کیسے کریں گی اس کے پیچھے ظاہری بات ہے آپ کی کوئی آئی ٹی ہے, آپ کی کیا نام ہے کوئی الیکٹرانکس ہیں, آپ کی بہت ساری یعنی کہ آپ کے سائنس یہ انوالو ہے, اور اس کی بیسس پہ آٹومیٹیکلی میسیجز جنریٹ ہوں گے اور اسی طرح آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گی. میجر لاجسٹک فنکشنز میں ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی بات کی, افیکٹس دی پرائسنگ آف پروڈکٹس, ڈیلیوری پرفارمنس اینڈ کنڈیشن آف دی گڈس وین دے ارائیو. ٹرانسپورٹیشن یہی ہے کہ آپ کیسے اپنی چیزوں کو موو کریں گے, اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ٹرانسپورٹیشن میں جو بھی ٹرانسپورٹیشن کا میکنزم یوز کریں گے اس کی ایک اپنی سیپریٹ کاسٹ ہے, اور اگر آپ ایک یوز کر رہے ہیں تو مے بی اس کی کاسٹ کچھ اور ہو, دوسرا یوز کرتے ہیں تو مے بی اس کی کاسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو. لائک جیسے اس میں پاس آپشنس کے ہیں, آپ ٹرک یوز کر سکتے ہیں, ریلوے کو یوز کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ جیسے آپ کا سی ہے, سٹریمز ہیں, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پائپ لائنز ہیں, جیسے کہ آپ کے یعنی کہ اگر آپ نے سوئی گیس ہے, پیٹرولیم ہے, آپ اس کو کیسے موو کریں گے, نیچرلی اٹ موو تھرو پائپ لائنز. پھر ایئر آپ کی ہو سکتی ہے بائی ایئر تھرو ایروپلینس. پھر انٹرنیٹ کین بی این ادر وے آف ٹرانسپورٹیشن, کہ جیسے ہمارے سافٹ ویئر جو سے ہیں ہم کیسے جب ہم بائی کرتے ہیں وہ تھرو انٹرنیٹ ہمیں بھیج دیتے ہیں, ان کے کوڈ بھیج دیتے ہیں, ان کو بھیج دیتے ہیں, ہم ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں, ہم ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو یہ سارے آپ کے میجر لاجسٹک فنکشنز میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن ٹائپس ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ ان میں سے کس کو یوز کرتے ہیں. لائک ٹرک یا روڈ جو ہے وہ اکنامیکل ہے ایز کمپیئر ٹو ایئر اور ریل. سملرلی انٹرنیٹ کی کاسٹ جو سی وہ کم ہے, پائپ لائن کی جو سی ایک اپنی کاسٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. Logistic information management is the management of the flow of information including customer orders, billing, inventory levels and customer data. اب لاجسٹک انفارمیشن مینجمنٹ میں آپ کی جتنی بھی انفارمیشن موو کر رہی ہوتی ہے, جو کسٹمر کا ڈیٹا آ رہا ہے, آپ کا بلنگ ہے, انوینٹری ہے, آپ کا جو بھی ہے کسٹمر ڈیٹا ہے, تو اس سارے کو اگر آپ مینیج کر رہے ہیں تو وہ آپ کا
لاجسٹک انفارمیشن مینجمنٹ آئے گا. اور اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ EDI الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج. اس کے علاوہ ہم ایک اور ہے VMI وینڈر مینج انوینٹری. وینڈر جو ہے وہ اپنی انوینٹری کو جو مینیج کر رہا ہوتا ہے وہ، اور ہمیں وہاں سے بھی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے اور اس کے تھرو ہم لوگ جو ہے لاجسٹک کو مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ لاجسٹک مینجمنٹ ہے is the recognition that providing customer service and trimming distribution cost requires teamwork internally and externally. Again وہی بات ہے کہ جو انٹیگریشن جو ہے it's very important. اگر آپ اپنے ریسورسز کو، اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنے نالج کو، اپنی سکلز کو، اپنی انفارمیشن کو اگر آپ کسی بھی لیول پر شیئر کر رہے ہیں، انٹیگریٹ کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی وہ آپ کو ایک ہیلپ دے گی، ایک بینیفٹ دے گی، اور آپ اپنی جو کاسٹ جو سی ہے اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی بات کی ہے کہ انٹیگریٹڈ لاجسٹک مینجمنٹ کی. اور فائنلی جو ہے انٹیگریٹڈ لاجسٹک مینجمنٹ میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہے، دیٹ از تھرڈ پارٹی لاجسٹک. اب تھرڈ پارٹی لاجسٹک کیا ہے کہ از دی آؤٹ سورسنگ آف لاجسٹک فنکشنز ٹو تھرڈ پارٹی لاجسٹکس پرووائڈر 3PLS means third party logistics. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی لاجسٹک کی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں انہیں کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیتے ہیں کہ دے آر ٹیکنگ کیئر آف یور لاجسٹک ریکوائرمنٹ. تو یہ بھی یعنی کہ نیو کانسیپٹ ہے، یہ ناؤ ڈیز پیپل آر یوزنگ انسٹیڈ آف مینیجنگ، ڈوئنگ، انویسٹنگ آن ایچ اینڈ ایوری پارٹ. They are going for the specialized task instead of having all the matters in their own hands. Why not we use and take advantage of the expertise of other. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاجسٹک کو خود مینٹین کریں، آپ تھرڈ پارٹی کو بھی اوارڈ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے بہاف پر آپ کی لاجسٹک ریکوائرمنٹس کو مینیج کریں گے. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر فنش کرتے ہیں، اور یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ٹو پریپیئر ٹوڈیز لیکچر. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی سی بات کرنی ہے، اور آج کی جو اچھی اور چھوٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز بین مائی فلاسفی آف لائف that difficulties vanish when faced boldly. Isaac Asimov. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے. دیکھیں، پریشانیاں اور مصیبتیں بعض اوقات ہمارے راستے میں آ جاتی ہیں اور ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے، جب آپ ان سے گھبرائیں گے نہیں، تو وہ پریشانیاں اور مصیبتیں جو سی ہیں وہ آپ سے دور بھاگ جائیں گی. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی طرح ممکن ہے کہ اگر آپ محنت کریں، اپنے وقت کو بہترین استعمال کریں اور کم از کم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.